तनख्वाहें मुलाजमों की, जगह की कॉस्टिंग, बिजली के बिल, हर चीज़, तो हमने फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अपना फ्लॉक 10 लाख प्रॉफिट में निकाला। पहला फ्लॉक जो हमारा था वो हम लोगों का 50 बछड़ों का था, तो उसमें से हम लोगों ने अपने फार्म पे भी सेल आउट किया, मंडी में भी सेल किया, और फिर हम लोगों ने स्लॉटर के लिए भी सेल किया, और उसमें से भी हमें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बचत आई। 2 लाख से लेकर 10 लाख तक हमारे पास जानवर हैं, जिसमें से हमारे पास देसी क्रॉस, फतेह जंगी और चोलिस्तानी और साहिवाल नस्ल के जानवर हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। और ये हमने उनके लिए भी 2 लाख से लेकर 2.5 लाख 3 लाख वाले बच्चे भी डाले हैं कि आसानी हो लोगों की, जो जॉब होल्डर्स हैं उन लोगों ने कुर्बानी करनी है, जिन लोगों ने हिस्से डाल के कुर्बानी करनी है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि कुर्बानी हम आसान करें हर घर के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रज़ा इब्राहिम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। माशाल्लाह से आज हम एक ऐसे फार्मर के पास मौजूद हैं। लोग पाकिस्तान छोड़कर बाहर के ममालिक में जाते हैं, और आज हमारे साथ एक ऐसे फार्मर भाई मौजूद हैं जो कि बाहर के ममालिक को छोड़कर पाकिस्तान में आए। पाकिस्तान में आकर उन्हें बछड़ा फार्मिंग शुरू की। किसी चीज़ का हाव नाव का, किसी चीज़ का पता नहीं था, और पहली दफ़ा पहला फ्रॉक डाला, माल स्लॉटिंग करवाया या इधर सेल किया। माल सेल करने पर माशाल्लाह से पहले फ्रॉक में 10 लाख रुपये प्रॉफिट आई, और इस दफ़ा माशाल्लाह इनके पास कुर्बानी वाले देसी क्रास और फतेह जंगी नस्ल के बछड़े मौजूद हैं। और इनसे पूछते हैं कि इस्लामाबाद जैसे शहर में रहकर ये जो फार्मिंग कर रहे हैं, हर चीज़ मार्केट से परचेज़ करते हैं, और हर चीज़ मार्केट से परचेज़ करने के बाद भी इनको अच्छी खासी प्रॉफिट आ रही है। इस्लामाबाद जैसे शहर में फार्मिंग करना कितना मुश्किल है, कितना आसान है, बाहर ममालिक को क्यों छोड़ा, मुकम्मल डिटेल से वीडियो देखनी है, इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर जी क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक है। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। मेरे देखने वालों को अपना तारफ़ करवाएं, इस फार्मिंग में आने की वजह क्या थी, कहाँ से आइडिया आया? तो मेरा नाम जो है वो राजा शकील है जी, ठीक है। मैं इस्लामाबाद का रिहायशी हूँ जी। मैंने क्या कहते हैं आज से 8 महीने पहले आपकी वीडियोस देखी और भाइयों की यूट्यूब पे वीडियोस देखी जी। और फिर मैंने दुबई से सोचा कि अब इस्लामाबाद शिफ्ट हों, तो इधर हमारे पास ये फार्म था अपना, तो इसमें मैंने कहा कि क्या बिज़नेस स्टार्ट किया जाए। तो वो फिर आपसे हमने यूट्यूब से और इधर से मशवरा वगैरह लेके सब कुछ करके, तो फिर ये जानवर हम लोग मुल्तान मंडी वगैरह से परचेज़ करके इधर लाए। पहली दफ़ा आप कितने जानवर परचेज़ करके लाए थे, कैसे किए थे? आपका तो तजर्बा भी नहीं था। बस तजुर्बा तो नहीं था, पर बस शौक़ था जी, और मतलब कि अपने मुल्क में कुछ करने का मतलब कि दिल था, तो इस वजह से ये सोचा कि बस जो भी करना है, छोटा बड़ा जिस तरह भी इधर ही करना है। तो फिर बस अल्लाह ताला ने साथ दिया है, और बस आज आपके सामने है कि भाई 50 जानवर लाए थे, उनको हम लोगों ने फिर पाला, अच्छा किया, उनकी पिलाई वगैरह, फैटनिंग उनकी हमने अच्छी की, वैक्सीनेशंस वगैरह उनकी हमने टाइम पे की, FMD वगैरह, ब्लैक वाटर, सारी ये चीज़ें हम लोगों ने की। उसके बाद हम लोगों ने उनको टाइमली उनका वेट गेन लिया मशीन पे। एवरी 10 डेज़ बाद हम लोग वेट गेन करते थे। फिर ये देखते देखते हमें फिर थोड़ा बहुत आइडिया होता रहा कि भाई ख़ुद से कर रहे हैं तो अब हकीकत कितनी अच्छी है, और ख़ुद करने में चीज़ बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो वो बस एक टीम बनाई, टीम प्लान लेके चले, उसके साथ एक फीड प्लान हुआ, डॉक्टर्स ऑन बोर्ड लिए, वेट्स ऑन बोर्ड लिए कि भाई एक लेवल पे काम किया जाए। तो वो बस इस हिसाब से हम लोगों ने। सर आप बाहर का ममालिक छोड़कर पाकिस्तान में आए, क्या लगता है कि बाहर यहाँ से पाकिस्तान से लोग बाहर के ममालिक जाते, आप यहाँ आए, क्या क्या परेशानी आई आपको? बस मुझे हर बंदे ने शुरू में जब मैंने सबको कहा कि मैं भाई पाकिस्तान जा रहा हूँ दुबई छोड़ के, तो वो सब लोग मुझे ना बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट करते रहे कि यार ये क्या चीज़ है, कनाडा चले जाओ, UK चले जाओ, इधर चले जाओ, दुबई में सुकून से रह रहे हो भाई, इधर की क्या तकलीफ़ है। तो बस एक इस तरह एक हर बंदा आपको वो करता है, पर अपना मुल्क जो है ना ये रह के ही पता चलता है कि आपको अपना है। तो मैं तो 33 साल में पहली दफ़ा इधर 6 महीने ये ज़िंदगी के गुजारे हैं, तो मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ा साथ दिया और अच्छा गुजरा। इस्लामाबाद जैसे शहर में बछड़ा फार्मिंग कर रहे हैं, वंडा, सैलज, तूड़ी, आलू, जो भी चीज़ें डाल रहे हैं कहाँ से लेकर आते हैं,
اس کی کاسٹ زیادہ تو نہیں پڑتی؟ اس کی وجہ سے آپ کی پرافٹ کم تو نہیں ہوتی؟ جی بالکل، یہ تھوڑا سا ایک پرابلم رہی ہے شروع میں پرچیزنگ کی، کہ ہم نے سائلج بھی خریدا، پرچیز کیا، کچھ بھی ہمارے پاس نہیں تھا، سیٹ اپ پورا ارینج کیا۔ اس کے علاوہ ہم نے توڑی، یہ تھی کہ ہماری اپنی زمین کی ہمارے پاس موجود تھی، ہم نے والد صاحب نے پہلے توڑی کاشتکاری کی ہوئی تھی، تو اس میں توڑی کا ہمیں ایڈوانٹیج ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ٹیم بندے تھے ماشاءاللہ سے، ابو کے ٹیم موجود تھی جی، تو اس میں یہ بہت ایک آسانی رہ گئی ہے میرے لیے اسپیشلی، ٹھیک ہے، ہر بندے کے لیے میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ ہوگی۔ تو جگہ ماشاءاللہ سے میری اپنا رقبہ تھا، ٹھیک ہے، 100 کنال ماشاءاللہ سے میرا اسلام آباد میں اپنا ہے، تو اس میں مطلب کہ مجھے ایک ایڈوانٹیج بھی رہ گیا۔ پھر اس کے بعد آپ اس لحاظ سے جائیں تو ونڈا اب آپ دیکھ لیں 3 سے 4 ہزار روپے ایک بیگ کا آتا ہے، وہ بھی آپ کو فیڈ کاسٹ میں ڈالنا پڑتا ہے۔ کاسٹنگز آپ کم کر سکتے ہیں بٹ ایک دم نہیں، ٹھیک ہے۔ شروع میں تو یہ تھا کہ ہر چیز ہم نے باہر سے خرید کے بچوں کو کھلائی، اپنا بھی گھر سے یہاں تک کا سفر ہم نے روز کاسٹنگ میں ڈالا، ہر چیز کی، تنخواہیں ملازموں کی، جگہ کی کاسٹنگ، بجلی کے بل، ہر چیز، تو ہم نے پھر بھی الحمدللہ اپنا فلاک 10 لاکھ پروفٹ میں نکالا ہے۔ ماشاءاللہ۔ وہ بچڑے آپ نے ادھر ہی سیل کر دیے تھے؟ ادھر لوکلی فارم سے ہم نے سیل کر دی۔ صحیح ہوگا۔ اس کے بعد اس وقت جو آپ کے پاس بچڑے ہیں، ٹوٹل کتنے بچڑے موجود ہیں، اور یہ قربانی کا فلاگ ہے یا سلوٹرنگ کا؟ ابھی میرے پاس صرف جو ہے قربانی کا، الحمدللہ سے ابھی سیزن آ گیا ہے، تو قربانی کا میں نے سٹاک رکھا ہوا ہے، جی، تو اس میں سے ہمارے پاس جو ہیں 25 بچے قربانی کے لیے ابھی موجود ہیں، جی، ٹھیک ہے۔ اس میں ہمارے پاس ہم نے کہا کہ کیٹیگرائز کر لیں کہ بھئی 2 لاکھ روپے سے لے کر ہمارے پاس 10 لاکھ روپے تک کے بچے کیٹیگری میں موجود ہیں، تو ہم ہر بندے کی قربانی آسان کرنے کے لیے کہ بھی ہمارے پاس جو بھی ہمارا کسٹمر آئے ہم اس کو واپس نہ بھیجیں، مطلب اس کی پہنچ کے حساب سے۔ مطلب کہ آپ لوگوں نے 2 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ تک کے بچڑے رکھے کہ ہر بندہ جو بندہ قربانی کرنا چاہتا ہے وہ کر سکے، آسان ہم نے قربانی کرنی ہے لوگوں کے لیے۔ یہ ہمیں نہیں ہونا چاہیے اس چیز سے کہ ہم بڑے سے بڑا جانور ہی رکھیں اور کم سے کم لوگوں کا کریں، تو جو ہر بندہ اپنی حیثیت کے حساب سے جو قربانی کرنا چاہتا ہے وہ اس کے ہم لوگ صحیح ہے کیٹر کر سکتے۔ آپ اس وقت اپنے جانوروں کو فیڈ پلان میں کیا کیا چیزیں دے رہے ہیں؟ فیڈ پلان مشوروں پہ چلتا رہا تھا شروع میں، فارمنگ والوں پہ جو ہم نے فیٹنگ سلوٹر کے لیے کیے تھے، اس کو تو ہم نے صرف سائلج، توڑی اور ونڈا، ساتھ میٹھا سوڈا، اور ان کو جو مسالہ وغیرہ ان کا جو ہوتا ہے ویکسینیشنز میں چیزوں میں جو ان کی طاقت والی چیزیں ہیں، وہ پروٹین جس میں اچھا ہے وہ ان کو دے کے ہم نے پالا۔ پھر اب جب قربانی پہ آگے، قربانی پہ میں تھوڑا سا آ گیا اپنے شوق کے لیول پہ بھی، میں نے کہا کہ یار ان کو تھوڑا سا گھی بھی کھلاتے ہیں، ان کو کھل، دلیا، پھر اپنی ہماری گندم کا دلیا کھلاتے رہے ہم لوگ، ان کا پیڑے بنا کے ان کو گھی کے کھلاتے رہے۔ تو اپنے جو جانور ہم نے بھی جو قربانی کے لیے ریڈی کیے ہیں وہ تو ہم نے موسٹلی آرگینک اور اپنے حساب سے ریڈی کیے ہیں۔ کیا لگتا ہے کہ آپ کے جو جانور ہیں، ایک دن کا ایک جانور کا حساب لگائیں تو تقریباً ایک جانور ایک دن کا کتنا خرچہ کر رہا ہے؟ میرا بہت کاسٹنگ اپنی کم کر کے بھی نا، میرا ایک جانور 500 روپیہ دن کا خرچہ کر رہا ہے۔ ایک دن کا ایک جانور 500 روپیہ خرچہ کر رہا ہے۔ صحیح ہو گیا۔ یہ جو آپ نے بچڑے خریدے ہیں یہ کتنی دیر پہلے خریدے تھے، اور اس میں چھوٹے سے چھوٹا جانور کتنا ہے، بڑے سے بڑا کتنا ہے؟ میرے پاس ابھی لائیو ویٹ کے حساب سے آپ سمجھیں کہ چھوٹے سے چھوٹا جانور جو ہے وہ 200 کلو کے لگ بھگ سے لے کر تو 500 کلو تک کے لائیو ویٹ کے جانور ہیں۔ ہم اسلام آباد میں آئے ہیں، یہ فتح جنگی نسل میں نے پہلی دفعہ دیکھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا قربانی پنجاب میں بہت کم ہوتی ہے، اس کی جو اس کا یہ علاقہ ہے یہ بھی پنجاب ہی ہے، سوری، اور اسلام آباد میں یہ زیادہ پسند کیے جاتے ہیں۔ جی، اس کا جو ہوتا ہے نا، اس کا جو میٹ ٹیسٹ ہوتا ہے نا، جو اس کے گوشت کا ٹیسٹ، گوشت کا ذائقہ جو ہوتا ہے وہ بالکل ایک پریمیم کوالٹی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک وہ تھوڑا سا اپ لیول کا جو ان کا گوشت ہو جاتا ہے، جو پریمیم کوالٹی بیف آ جاتی ہے، تو اس میں ایک تو وہ آ جاتا ہے، اس میں فیٹ ریشیو بہت کم ہوتا ہے، چربی کا ریشیو بھی بہت کم ہوتا ہے۔ اوپر سے جو نسل ہے یہ ہے ریسنگ، ریسر، دوڑنے والے بھگانے والے ہوتے ہیں۔
تو یہ مطلب کہ ان کی پلائی بھی ابھی میں نئی سیکھ رہا ہوں, نیا شوق کیا ہے, تو مطلب کہ مجھے بھی پسند, دیکھنے میں بھی اچھے لگے, مہنگے ہیں پر یہ ہوتا ہے کہ چلیں شوق کا پھر میں تو کہتا ہوں کوئی مول نہیں ہوتا, مطلب کہ اس سے میں تو کہتا ہوں اور مہنگے بھی کروڑ کے بھی لوگ 1 کروڑ کے بھی دانت بیچ رہے ہیں. آپ نے جب فارمنگ شروع کی تھی آپ نے کتنی انویسٹمنٹ سے کی تھی, اور کیا آپ کے دل میں خیال نہیں آیا تھا کہ ہمارے پیسے ضائع نہ ہو جائیں, کہیں ہماری جو اتنے زیادہ پیسے لگائے ہیں کوئی مال سیل کرنے میں کوئی فراڈ نہ ہو جائے, اس طرح کی کوئی پریشانی ذہن میں نہیں آئی؟ پریشانی اس طرح کی ذہن میں شروع میں بے شک تھی کہ یہ ابھی کام شروع کر رہے ہیں, پہلی دفعہ ڈالے ہیں, کیا ہوتا ہے کس طرح ہوتا ہے, تو پہلے بالکل تجربہ نہیں تھا. پر جیسے جیسے یہ ٹائم گزرا اور مال بکا اور پیسے ہمارے آتے رہے ساتھ ساتھ, تو مجھے پھر اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوئی. جس چیز پہ ہم نے مطلب کہ کیش جتنی لگائی تھی, ہم نے انویسٹمنٹ جتنی کی تھی, ہمیں پروفٹ کے ساتھ ہی واپس آئی. ماشاءاللہ. باہر کے ممالک میں بھی آپ کام کرتے رہے ہیں, آپ کا اپنا بزنس تھا, اس بزنس میں اور پاکستان میں یہ جو ہمارا پیارا سا بچڑا فارمنگ ہے, اس میں کیا فرق نکالتے ہیں, کیا فرق ان دونوں کاروبار میں؟ باہر کی زندگی جو ہے نا وہ بہت فاسٹ لائف ہے, ٹھیک ہے, آپ کو فیملی کے لیے ٹائم کم دے سکتے ہیں, آپ اپنے ماں باپ کو ٹائم کم دے سکتے ہیں, آپ کے پاس اتنا زیادہ وقت نہیں ہے. ادھر بھاگ دوڑ اور زندگی کی رفتار اتنی تیز ہو چکی ہے کہ آپ کے پاس دنیا کے لیے نا ٹائم نہیں ہے, اور پھر آپ اپنی صحت پہ بھی دھیان نہیں دے سکتے اور ایسی چیزیں. میں نے پھر یہی تھوڑا سا اندازہ لگایا کہ اسلام آباد اپنی شہر ہے, اپنا ملک ہے پاکستان, ادھر آ کے اب ہمیں ظاہر سی بات ہے باہر جائیں, لوگ ویزوں کے لیے پیسے دیتے ہیں, نہیں لگ رہے آج کل یہ مسئلے مسائل, لوگ اپنا 50 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ ویزوں پہ خرچہ کر دیتے ہیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ لوگوں کو ادھر رہ کے, میں تو کہتا ہوں کہ بچڑا فارمنگ کریں, ہر گھر میں بھی بچڑا رکھیں گے نا تو وہ آپ سمجھیں کہ آپ کو فائدہ ہی دے گا. اسلام آباد میں رہ کر سلاٹر ہاؤس میں مال نہیں سیل کیا, ادھر سیل کرنے میں کتنی کی پریشانی محسوس کی آپ نے؟ ادھر میں نے سلاٹر ہاؤس میں بھی سیل کیا ہے, ادھر ایک مطلب کہ سمجھیں کہ 10 بچڑوں کا فلاک میں نے سلاٹر ہاؤس میں کاٹ کے بیچ کے تجربے کے لیے سیل کیا. پھر 10 جانور تقریباً ایک منڈی میں بھی سیل کیے ہوئے ہیں, اور 10 جانور میں نے آن دا فارم سپاٹ پہ بھی تقریباً 20 جانور میں نے یہاں سے بھی سیل کیے ہوئے ہیں. کیا لگتا ہے 3 سیل کرنے والے پوائنٹ ہے, تینوں پوائنٹوں پہ آپ نے مال سیل کیا, کون سا پوائنٹ بیسٹ ہے, کیا کہتے ہیں دیکھنے والوں کو؟ سب سے بیسٹ جو میں نے دیکھا ہے کہ فیٹنگ کے حساب سے, اگر آپ نے گوشت کے حساب سے بیف ایکسپورٹ کرنا ہے گلف کنٹریز میں, اور اس کے حساب سے آپ ان کو سلاٹر ہاؤس میں بیچیں گے تو آپ کو سب سے اچھا رزلٹ نکلے گا. ٹھیک ہے, اور اگر آپ نے جو قربانی کے جانور بیچنے ہیں اور اس طرح چیزیں کرنی ہیں تو وہ پھر آپ کا سیل پوائنٹ منڈی جو ہے وہ بیسٹ ہے, کیونکہ ادھر فٹ فال جو ہے نا وہ سب سے زیادہ آتا ہے. صحیح ہو گیا. میرے دیکھنے والے بھائیوں کو اس فارمنگ کے حوالے سے کیا مشورہ دیں گے؟ بس مطلب کہ میں تو یہی کہوں گا ماشاءاللہ سے بہت اچھی چیز ہے. ڈیری کے کام سے بھی میں کہوں گا کہ میں نے اس میں بھی تجربہ دیکھا, لوگوں کا ایکسپیرینس دیکھا, تو اس میں بھی لوگ پریشان تھے اور مطلب کہ بہت زیادہ ایفرٹ اور محنت تھی. اس کام میں یہ ہے کہ آپ کی محنت اتنی زیادہ نہیں ہے جتنا اس کا آپ کا رزلٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ نے جانوروں کو دن میں 2 سے 3 گھنٹے آپ نے ٹائم دینا ہے, اس کے علاوہ جانور آپ کے پورا دن خود مینیج ہو جاتے ہیں. اس فارمنگ میں کوئی بھی کام ہے اس میں نقصان ہونے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے, اس فارمنگ میں نقصان ہونے کی کوئی وجہ آپ کو جو نظر آئی ہو؟ نقصان دیکھیں, اس فارمنگ میں نقصان یہ ہے کہ میں تو کہوں گا کہ اس فارمنگ میں آپ انسانی نقصان سے بچ کے نا, اب آپ کا نقصان یہ ہے جاندار چیز, اس میں آپ کا رزق جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. میرا تو یہ مطلب کہ ایمان ہے اس چیز پہ, یا ماننا ہے کہ اس میں آپ کو کوئی انسان جو ہے نا وہ نقصان نہیں دے سکتا. وہ اس کا رزق لکھا ہوگا, کسی نے آپ کو 2000-5000 جانور مہنگا بیچ دیا, کچھ آگے پیچھے ہو گیا تو وہ ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے, پر مطلب کہ اس میں جو رزق دینے والی کی ذات ہے وہ صرف اللہ کی ہے. مطلب کہ وہ آپ کو جاندار چیز جو ہے اس کا آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہی صبر دینا ہے. صحیح ہوگا جی. بہت شکریہ سر جی, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. جی تو ناظرین, کیسے لگی آپ کو ہماری ویڈیو؟ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کمنٹ ضرور کریں. پھر ملیں گے ایسی ایک نئی ویڈیو میں, تب تک دیں اجازت, اللہ نگہبان.